हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़ाखर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट चल रही है और वो है एक तो G20 हो रहा है बाली में, इंडोनेशिया। लेकिन वहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने तो कह दिया कि वो नहीं आ रहे, लेकिन अभी भी लोग शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माइट बी पॉसिबल कि एट लास्ट मिनट जो है वो वहाँ पे तशरीफ लाएं। लगता नहीं क्योंकि अब उन्होंने कह दिया तो आई डोंट थिंक सो कि अपने वो डिसीजन को रिवर्स करेंगे। लेकिन इसके साथ एक जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो है प्रेसिडेंट जो बाइडेन और जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग है, उनके दरमियान मीटिंग की बातें हो रही हैं कि ये मीटिंग होने लगी है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त इसकी इम्पोर्टेंस इसीलिए ज्यादा है कि एक तरफ तो ताइवान का इशू है, दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन का इशू है। लेकिन अ, इससे क्या कोई सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इस मीटिंग के ऊपर लगी हुई हैं। अच्छा, अमेरिका और चीन के सर जंग के उरूज पर जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई हैं। आइंदा हफ्ते अमरीकी सदर जो बाइडेन और सदर चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दरमियान एक ऐसे वक्त में मुलाकात होने वाली है जब दो बैनुल अक़वामी ताकतों के दरमियान ताइवान और एशिया के मामलात की वजह से सर जंग अरूज पर है। वाज़ेह है कि जो बाइडेन के बरसर इख्तियार आने के बाद बतौर प्रेसिडेंट ये इनकी शी जिनपिंग से पहली मुलाकात होगी। जिससे कबल अमेरिका ने अपनी चिप टेक्नोलॉजी तक रसाई महदूद करके चीन की बरामदी मंडी को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसे फोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों समेत सामान की तैयारी के लिए इस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। दोनों सुपर पावर के दरमियान जो तनाव और इल्जामात में इजाफे की वजह से पूरी दुनिया, खास तौर पर खत्ते में अमरीकी इत्तेहादी इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नजरें इस मुलाकात की तरफ होंगी जो सोमवार को G20 समिट से कबल बाली में होने जा रही है। वाज़ेह है कि जुमेरात को इस मुलाकात के बारे में बात करते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था कि मुझे यकीन है हम ताइवान पर बातचीत करेंगे और मैं जानना चाहूंगा कि हम रेड लाइंस का तयन कर सकें। इस तरह हम तय कर सकेंगे कि हम एक दूसरे के साथ तनाज़े में हैं या नहीं, और अगर हैं तो इनको कैसे हल किया जाए। ताहम जो बाइडेन ने वाज़ेह किया कि वो ताइवान के मामले पर किसी किस्म की पसपाई नहीं दिखाएंगे। चीन का दावा है कि ताइवान इसकी सरजमीन का हिस्सा है, जबकि जो बाइडेन ने साबिक अमरीकी सदूर के बरखिलाफ खुलकर ताइवान का साथ देने और चीनी हमले की सूरत में इसका दिफा करने का ऐलान किया है। इधर शी जिनपिंग जो हाल ही में तीसरी बार प्रेसिडेंट ऑफ चाइना बने हैं, उन्होंने सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी को कहा है कि वो अपनी तमाम तर तवानाइयां जंग लड़ने पर मरकूज करें और फतह की सलाहियत पैदा करें। शी जिनपिंग के बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि फौज को जंग की तैयारी करना होगी क्योंकि चीन को एक गैर मुस्तहकम और गैर वाज़ेह पोजीशन का सामना है। ये तनाज़ा इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया था जब अगस्त में अमेरिकन स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया, जिसके जवाब में चीन ने जजीरे के गिर्द बड़े पैमाने पर फौजी एक्सरसाइज यानी मिलिट्री एक्सरसाइज का आगाज कर दिया था। जुमेरात को व्हाइट हाउस की जानिब से कहा गया कि इस मुलाकात के नताइज से ताइवान को मुतला किया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चेक सलेवान ने कहा कि इनका मकसद ताइवान को यकीन दिलाना है कि अमरीकी हिमायत इनके साथ रहेगी। इधर चीन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनका कहना है कि अमेरिका और चीन के साथ मिलकर गलत फहमियों को दूर करना चाहिए और चीन अमेरिका से पुरअमन ताल्लुकात रखने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन ताइवान का मामला चीनी मुफादात का अहम जुज है या फैक्टर है। वाज़ेह है कि ताइवान के मामले पर अमेरिकन जो पॉलिसी है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार रही। चीन से अमरीकी ताल्लुकात के तहत वाशिंगटन सिर्फ बीजिंग की हुकूमत को मानता है और इसकी ताइवान के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात नहीं है। ताहम ताइवान रिलेशन एक्ट के तहत अमरीका ताइवान को असलहा फरोख्त करता है। इस एक्ट के मुताबिक अमरीका ताइवान को दिफा के लिए असलहा फराहम करता है। चीन की बढ़ती हुई ताकत ने अमेरिका को बेचैन किया हुआ है और कई साल बाद वाशिंगटन एशिया में अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रवा हफ्ते के दौरान कंबोडिया में जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के सालाना सरबराही
اجلاس کے انعقاد میں شمولیت کرنے کے بعد جو بائیڈن پہلے امریکی پریزیڈنٹ ہوں گے جو 2017 کے بعد اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اس کے بعد وہ انڈونیشیا کا دورہ کریں گے اور وہیں ان کی شی جن پنگ سے ملاقات ہوگی۔ تاہم امریکہ کو اس خطے میں ماضی کی نسبت ایک مختلف قسم کی سفارتی ماحول کا سامنا ہے۔ تیزی سے تقسیم ہوتی ہوئی دنیا میں آسیان تنظیم بھی اپنا اثر قائم رکھنے میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ اس تنظیم میں شامل 10 ممالک ایک دوسرے پر تنقید کرنے سے گریز کرتے ہیں، تاہم مختلف طاقتوں سے تعلقات قائم کرنے میں آزادی رکھتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے اس تنظیم میں ہونے والے فیصلوں کا اطلاق نہیں ہو پاتا، جس کا ایک ثبوت آسیان کا چھوٹا اور کمزور سیکریٹریٹ ہے۔ جب تک امریکہ عالمی تجارت اور ترقی کے فروغ پر عالمی رائے کا علمبردار تھا، آسیان کی یہ حیثیت ٹھیک تھی۔ لیکن عالمی منڈی میں چین کی آمد اور 2000 کے بعد بڑھتے ہوئے اثر رسوخ نے ایک ایسے وقت میں خطے میں قدم جمائے جب امریکہ مشرق وسطیٰ میں پنسا ہوا تھا۔ چین نے خطے میں تیزی سے کام کیا، جس کے پیچھے سابق چینی رہنما ڈینگ زیاؤ پونگ کا وہ فرمان تھا کہ اپنی طاقت چھپا کر رکھو، اپنے وقت کا انتظار کرو۔ لیکن صدر شی جن پنگ کے 10 سالہ اقتدار کے بعد چین کی طاقت اب کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ اچھا، یہ بات تو ہمیں نظر آتی ہے کہ ویسے تو دکھتا ہے کہ جی چین بڑا پاورفل ہے، لیکن ان گراؤنڈ سچویشن شاید اس سے تھوڑی سی ڈفرنٹ ہمیں نظر آتی ہے۔ چائنا ہمیشہ مختلف قسم کی جسے کہتے ہیں کہ وارشپ کیریئرز اور اس طرح کی ڈمیز ایکسرسائزز بہت زیادہ کرتا ہے، اس کو ہٹ کرتا ہے، مختلف قسم کے چھوٹے جہاز ہوا میں اڑا کر اس کو میزائل سے گراتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں چین کی بالکل سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب ریل سچویشن کی بات کی جائے تو وہاں پر غالباً یہ چیزیں نہیں چلتی، کیونکہ گیم کھیلنا اور آن گراؤنڈ ایک جنگ لڑنا، اس میں بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ خیر، چین کی اپنی ایک پالیسی ہوگی، چین کی اپنی ایک دنیا ہے جس کے اوپر وہ کار فرما ہے۔ گزشتہ ایک ڈیکیڈ کے دوران چین نے جنوبی چین کے سمندر میں جزیروں پر قابض ہو کر عسکری طور پر انہیں آباد کیا، جن پر ملکیت کے ویتنام اور فلپائن بھی دعوے دار ہیں۔ خیر، دیکھنا اب یہ ہے کہ جو یوکرائن کا ایشو ہے اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اس ریجن میں ہے وہ کیا ہے؟ یقیناً اس کا ہمیں پتا ہے کہ اس وقت چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے، اور تائیوان کا ایشو بھی ایک بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا اور چائنا کے بیچ میں جو کلیشز ہوئے ہیں وہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان، کیونکہ وہ کوارٹ کے بھی ممبر ہیں، وہ کیا اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ لیکن اس وقت یہ ملاقات ہونی ہے، اور اگر یہ جو میٹنگ ہے یہ سکسیسفل ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں اس سے بھی شاید میں یہ کہوں گا اس ریجن میں بھی اور شاید ریسٹ آف دا ورلڈ میں بھی ایک غالباً ایک ٹہراو آئے گا، ایک بہتری کی سچویشن ہمیں نظر آئے گی۔ بٹ پھر بات وہی پہ آتی ہے کہ کیا امریکہ انڈیا کو ناراض کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں۔ اس کے پیچھے بھی بہت ساری ریزنز ہیں۔ امریکن چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انڈیا کے تعلقات بہتر سے بہترین کی طرف جائیں، اور جو انڈیا میں وہ اپنی انویسٹمنٹس ہیں وہ مزید کریں، کیونکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایشیا میں ایک امرجنگ پاور کے طور پہ انڈیا کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور جس طریقے سے نریندر مودی جی نے پچھلے 8-9 سالوں میں جس لیول پہ وہ انڈیا کو لے کے آئے ہیں، تو میرے خیال اس سے یہ بات تو بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ اب میرے خیال میں انڈیا کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، وہ چائنا ہو، امریکہ ہو یا کوئی اور طاقت ہو۔ لیکن کلیش بہرحال چین کے ساتھ ان کا ہے، ایل اے سی کا ایشو، اور جس طریقے سے شی جن پنگ نے اپنے آرمی کو کہا ہے کہ آپ جنگ کے لیے تیار رہیں، لیکن بہت سارے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ تائیوان کے کانٹیسٹ میں انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ انڈیا کے کانٹیسٹ میں یہ بات نہیں جاتی؟
کیونکہ جب آپ کسی انڈین ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری تیاری چین کے لیے ہے، اور آپ اگر چین کے کسی چین ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تائیوان اور یو ایس کے لیے ہے۔ ویسے تو لڑائی اگر دیکھی جائے تو وہ دو پاورز کی ہے جس میں چین اور امریکہ شامل ہے، لیکن آپ اس میں نہ تو تائیوان کو اگنور کر سکتے اور نہ کسی صورت انڈیا کو اگنور کیا جا سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر کیونکہ پاکستان بھی ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ ہے، چین کے ساتھ وہ بلاک کا ایک حصہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بلاک کا حصہ ضرور ہے لیکن شاید وہ امپورٹنس نہیں ہے اس کی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایک پولیٹیکل اور ایک اکنامک انسٹیبلٹی بھی ہے۔ ادھر اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے پاکستان میں، عمران خان صاحب کا نیریٹو ہو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ان کی جسے کہتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ جو جس طریقے سے وہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں، یا جس طریقے سے انہوں نے ایک ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، تو وہ میرے خیال سے اس سچویشن کو مزید گہمگیر بناتا ہے۔ خیر، آ، اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے شی جن پنگ اور جو بائیڈن کی، تو اس کے بعد اس خطے میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہے، کیونکہ انڈین جتنے بھی ہیں ایکسپرٹس ہیں، وہ ملٹری ایکسپرٹس ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ ایک بات بڑی کلیئر کرتے ہیں کہ ہاں، اگر ہماری جنگ چین سے ہوتی ہے یا کسی اور سے تو ہم اپنی جنگ خود لڑ سکتے ہیں، ہمیں نہ اس کے لیے امریکہ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اس کے لیے آسٹریلیا کی ضرورت ہے، اور نہ ہمیں اس کے لیے جاپان کی ضرورت ہے۔ لیکن کیونکہ اگر کوڈ ہے اور I2U2 ہے یا اس طرح کی اور بڑی ساری بلاکس ہیں، تو میرے خیال میں اس کا کوئی نہ کوئی رول تو ہوگا۔ لیکن کیا یہاں پر جس طریقے سے شی جن پنگ کو بھی یہ بات پتا ہے کہ انڈیا کو امپاور کیا جا رہا ہے اور انڈیا آگے گیا ہے، اور انڈیا نے ہی اس وقت چین کو ایک ٹف ٹائم دیا ہے، اس میں ایپل کی انویسٹمنٹ ہو انڈیا میں یا باقی کمپنیز جو ابھی دیکھ رہی ہیں انڈین مارکیٹ کی طرف، اور دے وانٹ ٹو سوئچ اوور فرام چائنا ٹو نیو دہلی، تو یہ چیز بہرحال چین کے لیے تھریٹنگ ہے، اور چین آلریڈی کافی سارا کبھی کووڈ کا کہنا اور کبھی کیا، لیکن اس وقت چین ایک مشکل سچویشن میں پسا ہوا ہے، اور غالباً یہ بات امریکہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو اس وقت جو ڈسکشن ہوگی، ایک تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دونوں کے درمیان جو 70-30 والی سچویشن ہوگی، کیونکہ 70 امریکہ کے پاس ہے، 30 چین کے پاس ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو امریکہ اپنی باتیں یا اپنے ڈیمانڈز غالباً یہاں پر وہ شی جن پنگ سے منوا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر دیکھا جائے تو شی جن پنگ جس طریقے سے ابھی ایک دفعہ پھر یعنی تھرڈ ٹائم پریزیڈنٹ بنے ہیں، اور اس دفعہ وہ پریزیڈنٹ بنے ہیں اس سچویشن میں کہ بھائی ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ 5 سال رہے ہیں، وہ 10 سال رہے ہیں، یا وہ اپنی ٹل ڈیتھ رہے ہیں، یہ کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ہاں، ایک سخگیر قسم کے ہارڈ کور قسم کے آدمی مانے جاتے ہیں، پیپلز لبریشن آرمی کو بھی لیڈ کرتے ہیں، پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور باقی بھی بہت سارے عہدے ان کے پاس ہیں۔ تو یہاں پر کیا نیگوسیشن ہوتی ہے خطے کے اوپر، جو ریجن ہے ایشیا پیسفک کے اوپر، کیا اس کا امپیکٹ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ہے نیو دہلی اور ٹوکیو اور اس کے بعد کینبرا کا ریئیکشن کیا آ رہا ہے یا آنا ہے، اور جو خبر باہر آئے گی کہ کس بات کے اوپر کیا تائیوان کے اوپر جو سٹانس ہے امریکہ کا وہ، اور جو سٹانس رکھتا ہے چائنا، اس میں سے دونوں اپنے ان پوزیشنز کو اس سے ریورس ہوتے ہیں، بیک فٹ پہ جاتے ہیں، یا اس میں مزید ایگریشن نظر آتی ہے۔ ایل ایس سی کے اوپر بھی چین کے ساتھ انڈیا کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے، تو کیا اس میں کوئی بہتری آتی ہے، اور جو چین اور انڈیا کے بیچ میں، اور جو چین اور امریکہ کے بیچ میں جو مسائل ہیں اس میں کمی آتی ہے، اور جس طریقے سے چین کو کافی کارنر کیا گیا ہے، یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی۔ اور امریکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چین از دا enemy نمبر 1 آف دا یو ایس، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس کے بعد ملاقات، اور اس ملاقات کے پیچھے
کیا کہانی ہے اور اس سے نکلے گا کیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت چین بھی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ان ڈسپیوٹس کو کم کیا جائے اور چین دوبارہ سے جو ان کا گروتھ ریٹ 8 یا 9% کے آس پاس جایا کرتا تھا اب 4.3 اور 4 کے آس پاس چل رہا ہے اور شاید لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی کم ہے۔ دوسری طرف وہ انڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ 6.3 یا پھر 7 کے آس پاس ان کی جو گروتھ ریٹ ہے ان کا وہ چل رہا ہے اور وہ یقیناً چین کو تھریٹ کرتا ہے۔ جس طریقے سے وہ سیلف ریلائبلٹی کی طرف جا رہا ہے انڈیا، اپنی ڈیفenس کو جس طریقے سے وہ اسٹرانگ کر رہا ہے، وہ اس 400 سسٹم ہو، رافیل ہو یا اور ٹیکنالوجیز ہوں، وہ خریدتے بھی ہیں اور اس کی جو پروڈکشن ہے وہ انڈیا میں بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو غالباً چین کو پریشان کرتی ہے۔ چین گو کے بہت سارے دعوے کرتا ہے، بہت ساری چیزیں بناتا ہے، لیکن جہاں تک ڈیفenس ریلائبلٹی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یہ بات میں یہ نہیں کہتا کہ انڈینس کرتے ہیں یہ بات، یہ میں نے پاکستانی ایکسپرٹ سے بھی پوچھی ہے، انہوں نے بھی مجھے یہ بات بتائی کہ چائنیز ٹیکنالوجی ورسز فرینچ ٹیکنالوجی، چائنیز ٹیکنالوجی ورسز یو ایس ٹیکنالوجی، چائنیز ٹیکنالوجی ورسز رشین ٹیکنالوجی، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اس وقت اس میں انڈیا لیڈ کر رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت کوشش پاکستان کی ہے کہ چین، یہ بیجنگ اور واشنگٹن دونوں کے ساتھ چلا جائے، آگے بڑھا جائے اور غالباً یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی ہے، لیکن یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں وقت بتائے گا۔ G20 آ رہا ہے اور اس کے اوپر یقیناً آپ کو بہت ساری نیوز اینڈ اپڈیٹس یقیناً آپ کو میرے یوٹیوب چینل سے ملتی رہیں گی، ایکسپرٹس کی رائے بھی ہوں گی اور میری پرسنل انالیسس بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ اور خیر اینی وے، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل لائک کا بٹن دبانا اور سپورٹ کرنا نہ چھوڑیے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ میرا یوٹیوب چینل۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، بائے۔